Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 13, Suratul Baqarah, ayat number 187. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उहिल्ला, हलाल कर दिया गया, लकुम, तुम्हारे लिए, लैलतुस सियामी, रात को रोजा, राफसु, लैलती रात को, सियामु रोजा, राफसु बेपर्दा होना, इला निसाइकुम अपनी औरतों के लिए, हुन्ना वो, लिबासुन तुम्हारा लिबास है, वअंतुम और तुम, लिबासुन उनका लिबास हो, लहुन्ना उनका, आलिम अल्लाहु जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम के तुम, कुंतुम थे, तख्तानूना खयानत करते, अनफुसकुम अपनी तरफ से, फताबा सो मुआफ कर दिया, अलैकुम तुम्हें, वाफा अनकुम और दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, फल आना पस अब, बाशिरुहुन्ना उनसे मिलो, बाशिरुहुन्ना उनसे मिलो, वबतगू जो चाहते हो, जो तलब करते हो, मा कतब अल्लाहु जो लिख दिया है अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए। अब इसमें कहा गया है कि आप लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा को रात के लिए आसान कर दिया है कि रात के टाइम में आप रोज़ा के अलावा जब आप रोज़ा से नहीं होते तो जो आप काम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो काम आपको करने की इजाज़त दी गई है, आप अपनी फीमेल्स के पास जा सकते हैं, और क्योंकि वो आपका लिबास है और आप उनका लिबास हैं, बेशक अल्लाह ताला जानता है कि आप खयानत करते थे, गुनाह में मुब्तला हो रहे थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आप पर अनायत फरमाई और दरगुजर किया और कहा कि आप उनसे मिलिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपकी किताब में लिख दिया है। इब्तदाई इस्लाम में अहले किताब की तरह मुसलमानों को भी रोज़ों के अयाम में रात के वक्त सोने से पहले खाने और पीने और जो है अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम करने की इजाज़त थी, सोने से पहले पहले, ठीक है। लेकिन अगर सो जाने के बाद आँख खुले तो फिर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, जैसे कि दूसरे अहले किताब या दूसरे मज़ाहब में है कि फिर वो रोज़े से हुआ करते थे कि एक टाइम में ही उन्होंने खाना होता था, लेकिन जैसे ही आँख लगी उसके बाद उनके लिए खाना-पीना ये चीज़ें नाजायज़ हो जाया करती थी। तो इसी तरह से एक सहाबा कराम को ये एक बात अजीब सी और ज्यादा मुशक्कत वाली महसूस होती, और एक गरीब अंसारी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हा दिन भर के रोजा से मजदूरी करके थके हारे अफ्तार के वक्त घर पहुंचे, और घर में अफ्तार के बाद खाने को अभी जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाने के लिए अफ्तारी में कुछ भी तैयार नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने लेके आना था, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने वही बना के उनको खिलाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, चले लेट जाता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए लेट गए, तो क्या हुआ, उनकी मिसेस ने कहा कि मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। वो खाना बनाने के लिए गई, तो वो जब वापस आई तो देखा कि दिन भर थके रहने की वजह से वो सो गए। तो जब वो सोकर उठे तो अब सोकर जब उठे हैं, सोकर उठने के बाद तो खाना उन पे हराम हो चुका था, और चूंकि इस वक्त रात में सोने के बाद खाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए खाना नहीं खाया और इसी तरह अगले दिन का रोजा भी रख लिया। अगले दिन उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी हुई, उनका बहुत बुरा हाल हुआ। जब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई और इस तरह काफी वाकयात हुए, तो तब ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें वुसअत कर दी और पहले हुक्म को मनसूख करके गुरूब आफ्ताब के बाद से सुबह सादिक तक पूरी रात खाने पीने और अपनी वाइफ के पास जाने की इजाजत दे दी। अगरचा सोकर उठने के बाद ही, अगर रात को आधी रात को भी आंख खुलेगी उसके बाद खा सकते हैं, पी सकते हैं, और जो रोजे के बगैर जो काम करने की इजाजत होती है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बता दिया है कि एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया है, इससे करीबी रिश्ता को ज़ाहिर किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है कि आप जो है हर लिहाज से एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे का लिबास है,
اگر آپ نے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں بجائے کسی اور کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو ایک اتنا پاکیزہ اور بہترین رشتہ عطا کر دیا گیا ہے تو آپ نے، کیونکہ وہ آپ کی باتیں چھپا سکتی ہے اور آپ ان کی باتیں چھپا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی تمام پوشیدہ باتیں، جتنی بھی کوئی باتیں ہیں، آپ انہی کے ساتھ ڈسکس کریں اور انہی کے ساتھ اپنی، کیونکہ وہ آپ کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ پھر ساتھ میں کہا گیا کہ ریمائنڈر بھی رکھ دیا کہ آپ نے ان کی پردہ پوشی بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ کا لباس ہے۔ اب دیکھیں، لباس جو ہے انسان کا آئینہ ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کوئی بھی ہو، چاہے فیمیل ہے میل ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، اور میرا لباس ہے نا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے میں جو ہے اپنے آپ کو چھپا سکوں۔ لباس کا بنیادی مقصد اسلام میں، اسپیشلی یہاں پہ اسلام کا میں ذکر کروں گی، اسلام میں اسپیشلی لباس کا مقصد کیا ہے کہ خود کو ڈھانپ لینا۔ عورت کے لیے اسلام میں مستور کا، مستورات کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی، چھپا دینا۔ اب یہاں پہ وہی چیز لی گئی ہے، لباس وہ آپ کا ہے، آپ ان کا لباس ہیں، اس لیے آپ اگر کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی وائف سے کیجئے، وائف اگر اپنی کوئی باتیں کرنا چاہتی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے کیجئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ان کو بے پردہ کریں۔ مینس کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر چار آدمیوں کے درمیان میں بٹھا کے آپ باتیں کریں کہ میری مسز نے میرے سے یہ کچھ ڈسکس کیا ہوا ہے، اور مینس کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں، مینس کہ اپنے مائکے کی باتیں یا اپنے کوئی بھی اس طرح سے باتیں کر لیتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ باتیں اس کی تشہیر نہ کریں، اور اسی طرح سے وائف کو بھی چاہیے کہ ہسبینڈ اگر اس کے ساتھ کوئی باتیں شیئر کر رہا ہے، اور چاہے وہ اس کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ باتیں ہیں، تو اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس کی تشہیر کرے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ مستور مینس کے چھپا ہوا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا راز رکھنے والے ہیں اور پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو۔ وَكُلُوا، وَكُلُوا اور کھائیں، وَاشْرَبُوا اور پئیں، حَتَّى یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ واضح ہو جائے، لَكُمْ تمہارے لیے، خیط الابیض سفید دھاری، مینس کے صبح کا ٹائم، من الخیط الاسود اور سیاہ دھاری، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتم الصیام تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، مینس کے مغرب تک، ولا تباشرون اور نہ ملو ان سے، وانتم جبکہ تم ہو، عاکفون اعتکاف میں، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها بس ان کے قریب نہیں جائیے، کذالک اسی طریقے سے، یبین اللہ واضح کر دیتا ہے اللہ، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں، اور پھر فرمایا گیا کہ آپ کھائیں پیئیں، رات کو جو کام آپ کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن صبح جیسے ہی سفیدی نمودار ہونی شروع ہو تو آپ نے روزے کی نیت کر لینی ہے اور روزے کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت آپ کو اس وجہ سے دی ہے کہ آپ نے سحری کھانی ہے اور کھانے کے بعد روزہ رکھنا ہے، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ بغیر سحری کھائے کئی دن روزے رکھتے چلے جائیں، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، کتبہ کا ورڈ لگا دیا گیا، مینس کے فرض ہیں، کتبہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں، سیام روزے، کتبہ علیکم السیام آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب جب یہاں پہ کتبہ کا ورڈ لگ گیا تو اس میں اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آنکھ لگی رہ جاتی ہے اور آنکھ نہیں کھلتی اور آپ اس وجہ سے یہ فرض روزہ نہیں اسکپ کر سکتے، وہ مکروہ ہے، سحری نہ کھانا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ، کہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ حرام نہیں، سحری نہ کھانا حرام نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرض ہے نا، فرض تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ دیکھیں، ویسے بھی اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک دن میں یہ 24 آورس جو ہیں اس میں کچھ نہ کھائیں پیئیں تو انسان کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جو پروٹینز وغیرہ اس کے ہڈیوں کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی باڈی کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس سے انسان کی اتنی زیادہ نہ تو کمزوری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. 24 آورز میں جان جانے کا خطرہ نہیں ہوتا. اس لیے جو روزہ ہے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ روزے کو اسپیشلی رمضان المبارک کے روزے میں اگر کبھی سحری چھوٹ جاتی ہے تو آپ روزہ اسکپ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر سحری کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ کے سارے کا سارا گھرانہ کہے کہ آج تو ہماری آنکھ نہیں کھلی تھی اور ہمارا روزہ ہی نہیں ہے. روزے فرض ہیں اور سحری جو ہے وہ سنت ہے. سحری کھانا سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے. اور اگر سحری نہیں کریں گے تو وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. صرف ناپسندی، حرام نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لگاتار ایسے ہی روزے رکھتا رہے کہ وہ سحری میں کچھ ہی نہ کھائے تو اس کو بہت برا تصور کیا جائے گا. پھر اس میں اعتکاف کی بات کی گئی ہے کہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے. اور اعتکاف فی المساجد، خاص طور پر مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرنے کی بجائے مساجد میں اعتکاف کریں. اور ڈیورنگ اعتکاف اور روزہ آپ نے ان کاموں کے پاس نہیں جانا جن کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ افطاری کے بعد وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو جائز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سفیدی نمودار ہو، صبح صادق کھانے پینے کا حکم وہاں تک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ روزہ جب آپ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو لیٹ تک، تھوڑی دیر تک کھانا چاہیے، بہت جلدی نہیں. اور اسی طریقے سے افطار میں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے. اور اگر آپ افطار میں دیر کرتے ہیں تو اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ آپ جو سحری ہے، یہ نہیں کہ آپ سحری 3 بجے اٹھ کے سحری کر لیتے ہیں، کھانے کے بعد سو جاتے ہیں. یہ چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور آپ کھاتے چلے جاتے ہیں. لیٹ کا مطلب یہ نہیں. لیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اذان سے پہلے تک کھانا ہے، چاہے اذان سے پہلے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لیں، پھر آپ کو ثواب مل جائے گا کہ دیر تک کھانے کا ثواب مل جائے گا. اور یہ نہیں کہ بہت پہلے کھانے کے بعد پھر اٹھ گئے ہیں. تہجد وغیرہ پہلے پڑھ لیجئے کہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد پہلے پڑھ لیں اور سحری پہلے بنا لیں. اس کے بعد پھر جب دیکھیں کہ 10 منٹ ہے، اس میں ایزیلی ہم کھا پی سکتے ہیں، یا 15 منٹ ہے، تب کھانا شروع کر دیں تاکہ دیر تک کھانے کا ثواب مل جائے. پھر آگے ہے ولا اور نہ تأکلو کھاؤ، ولا اور نہ تأکلو کھائیں، اموالکم مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق، وتدلو اور نہ پہنچائیں، بہا اسے، الی الحکام حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کا، بالاسمی یہ گناہ ہے، وانتم اور تم تعلمون اس کو جانتے ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ اور جھوٹے مقدمے حکام کی طرف سے نہ لے کے جاؤ. اس کے ذریعے سے لوگوں کا ایک حصہ جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور یہ گناہ ہے، اور آپ اس چیز کو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے. اب اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، جھوٹے مقدمے بنانے کے بعد اگر، اب دیکھیں، جس نے جھوٹا مقدمہ بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر یہ زمین ہے، جائیداد ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ مال جو ہے، اس کو اگر وہ کسی غلط طریقے سے بھی، اس کو پتا ہے یہ کسی اور کا مال ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتا چل چکا ہے، لیکن وہ ناجائز طریقے سے، یا وہ حاکم سے، حاکم نہیں جانتا، سارے شواہد، تمام گواہیاں جو ہیں اسی کے حق میں جا رہی ہیں جس کی یہ زمین نہیں ہے، جس کی یہ زمین ہے، یا جس کی وہ پراپرٹی وغیرہ ہے اور مال وغیرہ جس کا ہے، اس کے حق میں کوئی بھی فیصلہ نہیں جا رہا، وہ کمزور ہے. تو حاکم کو بھی نہیں پتا کہ صحیح کون ہے. اور اگر حاکم جو ہے وہ وکیل اس بندے کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے جو کہ جس کی وہ پراپرٹی نہیں ہے، اب اس بندے کو تو پتا ہے نا کہ وہ میری پراپرٹی نہیں ہے، میری جائیداد نہیں ہے، تو وہ اس کو لے لینے کے بعد جب تک وہ اس کو استعمال کرتا رہے گا وہ حرام کھائے گا. اسی طریقے سے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے کہ جب آپ لے کے جاتے ہیں وتدلو اور لے کے جاتے ہیں بہا اس کو الی الحکام حاکموں تک،
وَتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اور آپ لوگ جو یہ کھا رہے ہوتے ہیں اموال للناس، لوگوں کا مال ناجائز، بالاسم، یہ گناہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے، کہ میں نے کسی سے اس کو ہتھیایا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے. اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ تو وکیل نے کر دیا، یہ فیصلہ تو عدالت نے کر دیا اور ہمارے حق میں ہو گیا. اس لیے جیسے کہ کسی کی جائیداد وہ بن بھی نہیں رہی ہوتی، کہاں سے اٹھ کے وارث بن کے آ جاتے ہیں کہ ہم بھی وارث ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے، ہمیں بھی یہ ملنی چاہیے، حالانکہ وہ نہ. جیسے کہ آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اب دیکھیں اگر کسی شخص نے 2 شادیاں کی ہیں، 2 شادیاں کی، ایک بیوی میں سے اس کی حقیقی اولاد ہے، دوسری بیوی میں سے اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی کی بھی اگر دوسری شادی ہوگی اور پہلے سے اس کی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، پھر اس کی اولاد کو جو پہلے والی اولاد ہے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے. اب جو حقیقی اولاد نہیں ہے وہ جیسے ان کو پتا چلے کہ اب حصہ ملنے والا ہے، وہ اس کو غیر قانونی طریقے سے یا جیسے بھی کہیں کہ ہم نے اب مال ہتھیانا ہے، وہ اس کو لے لیں، پھر اس کو جب تک خرچ کرتے رہیں گے وہ حرام مال کھاتے رہیں گے، کیونکہ وہ حقیقی وارث نہیں ہے. اور حقیقی وارث جو اگر محروم رہ جائیں گے تو بھی ان کو گناہ ہوتا رہے گا کہ انہوں نے حقیقی وارثوں تک اس کا صحیح مال نہیں پہنچنے دیا. اور وہ تو اپنی طرف سے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو حقیقی وارث بھی نہیں، لیکن ہمیں سب کچھ مل گیا، ساری جائیداد ہمیں مل گئی، سارا مال ہمیں مل گیا، لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. حرام چیز جو ہے وہ آگ ہے، اور یہاں پہ اس چیز کو واضح کر کے بتایا گیا ہے. فرمایا ہے جو کہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے 40 روز تک نہ تو اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کروں وہ قبول ہوا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنا کھانا پاک اور حلال بنا لیجیے. صرف ایک کام ان کو بتا دیا کہ اے سعد آپ نے اپنا کھانا اس کو حلال اور پاک بنا لینا ہے، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوا کریں گی. سبحان اللہ. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ چیک کریں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے کہیں سے وہ کوئی حرام چیز تو نہیں کھا رہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا. دیکھیں اگر کسی ساتھ والے گھر سے کھانا آ گیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگی ہوں، ساتھ آپ کے کوئی ہمسائے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ بجلی چوری کر رہے ہیں. ایک سمپل سی آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں، آپ کے گھر کے ساتھ والے ہمسائے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں اور آپ ان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ حرام چیز کو استعمال کر رہے ہیں، جو چیز ان کے لیے ناجائز ہے اور جس کی وہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہے، باقی تمام لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا ہوا، اگر کسی نے جائیداد میں سے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا ہوا، اس کو ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر سے کھانا آتا ہے آپ کھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. یہ میں نہیں بتا رہی، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے. ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں، قرآن پاک بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کا مال ناجائز کھاتے ہیں، ناجائز ہتھیار لیتے ہیں، جو وراثت کے حق لکھ دیے ہیں، بیٹیوں کے لیے اتنا حصہ ہے، بیٹوں کے لیے اتنا حصہ ہے، چوتھائی حصہ بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے آدھا حصہ، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اگر پھر بھی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، اگر بیٹیاں اپنی خوشی سے اس کو معاف کرتی ہیں، پھر الگ چیز ہے. پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے نام کر دی جائے، جو بھی جائیداد ہے، وراثت ہے، بیٹیوں کے نام کر دی جائے، اس کے بعد بیٹیاں دوبارہ سے مشقت کر کے اپنے بھائیوں کے نام کریں، اس چیز کو قبول کیا جائے گا کہ ہاں واقعہ ہی انہوں نے دل سے اس کو دیا ہے، اپنا حصہ دل سے اپنے بھائیوں کو دیا ہے. یہ نہیں کہ ویسے ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی بس آپ لے لیں، اور وہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو بھائی ناراض ہو جائیں گے، یہ اس طرح سے. تو ایسے لوگوں کے گھر سے بھی ابھی میں نے آپ کو بہت بالکل مائنر سے چھوٹے سے ایگزامپلس بتائی ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں سے بھی کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ اگر کسی
ایسی جگہ پہ کوئی درخت لگا ہوا ہے جس کا مالک، کسی ایسے کھیت میں کوئی درخت لگا ہوا ہے جس کا مالک جو ہے اس نے جائیداد میں سے اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا، اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، اور اس درخت پہ اگر شہد لگا ہوا ہے اس کو، شہد کو نکال کے کوئی کھا لیتا ہے تو اس نے بھی حرام کھایا ہے۔ دیکھیں اسے نہ تو کمایا نہ اس نے کچھ کیا، بس اس نے ایک جانور نے لگا دیا، اس نے نکال کے کھا لیا تو اس نے وہ بھی حرام کھایا۔ اس قدر بچنے کی ضرورت ہے، اس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کے ساتھ ہر جگہ بیٹھ کے نہیں کھانا، پہلے تحقیق کیا کریں۔ آپ کی دوستیں ہیں، آپ کی فرینڈس ہیں، آپ کو اتنا تو پتا ہے نا کہ ان کے گھر والے کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کھائیے پیئے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تر دعائیں قبول ہوں تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے تو آپ اپنا کھانا پاک اور حلال بنا لیجئے، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نہیں کہا کہ آپ یہ کیجئے، آپ وہ کیجئے، صرف اور صرف ایک بات بتا دی، آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے اور کھلانے والا بنائے۔ یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلتی، چاند کے بارے میں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ کوئی سن رہا ہے کہ بس میں ایسے بولی جا رہی ہوں؟ مجھے چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے بتائیے آپ سن بھی رہی ہیں۔ یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں، عن الاہلتی، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، یہ مواقیت، پیمانہ اوقات ہے، للناسی، لوگوں کے لیے۔ گڈ، ٹھیک ہے، 14 لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے، 14 کے ریپلائی آگے، اٹ مینس کہ رکھ کے سائڈ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، جیسے کہ اکثر لیکچرز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ رکھ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے، بس ہمارا کام پورا ہو گیا ہے۔ ویل ڈن۔ یسألونکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں، عن الاہلتی، چاند کے بارے میں، کہ چاند کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دے رہے ہیں کہ چاند کیا ہے، یہ بڑا کیوں ہوتا ہے، یہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے، اور یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جب یہ اپنے ڈیز پورے کرتا جاتا ہے پھر یہ چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ریپلائی کیجئے، کیا یہ مواقیت، پیمانہ اوقات ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیے کہ یہ پیمانہ اوقات ہے لوگوں کے لیے، جیسے کہ حج، ٹھیک ہے؟ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کو ایک رسم کے طور پہ لیا کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے حج کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ تمام لوگوں کو بتا دیا جیسے کہ حج کے ڈیز آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ حج کے ڈیز آتے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ نیکی نہیں ہے، بِأَن کے تَأْتُوا، تم لے آؤ، بیوتا، گھروں میں آؤ، تَأْتُوا، تم آؤ، بیوتا، گھروں میں، من ظہورہا، پیچھے کی طرف سے، یہ کوئی نیکی تو نہیں کہ آپ گھروں میں داخل ہو جائیں پیچھے کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے، من اتقا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آپ آئیے گھروں میں، من ابوابہا، دروازوں کے ذریعے سے، سیدھے طریقے سے دروازوں کے ذریعے سے آئیے، آپ پھیلان کے پیچھے کی طرف سے نہ آئیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ آپ ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن پاک نے کامیابی کا بھی بتا دیا ہے کہ کامیاب کس طرح سے ہوا جا سکتا ہے، کامیابی آپ کی پوشیدہ ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پہ عمل کر لیتے ہیں، آپ سکسیسفل ہیں، آپ دنیا میں کامیاب ہیں، آپ آخرت میں کامیاب ہیں۔ یہاں پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہلہ یعنی چاند کے متعلق سوال کیا کہ اہلہ کیا ہے، چاند کبھی باریک ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ 14-15 دن میں یہ پورے کا پورا ایک دائرہ بن جاتا ہے، پھر اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ اس طرح اس میں بڑھنے اور کم ہونے میں کیا مصلحت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک پیمانہ ہے جو کہ جس سے آپ
اوقات کو معلوم کر سکتے ہیں، وقت کو معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ حج، رمضان المبارک کے ایام وغیرہ کو معلوم کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بتایا کہ ہر آنکھ رکھنے والا چاند کی طرف دیکھ کر، آسمان پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کیا ٹائم ہے۔ اب دیکھیں دوپہر کے ٹائم جب وہ دیکھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس ٹائم یہ ٹائم ہو چکا ہوگا، لیکن ہر شخص کا اندازہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے اگر وہ رات کو بھی دیکھتے ہیں تو چاند جو ایک قمری تاریخیں ہوتی ہیں اور جو دوسری وہ عیسوی تاریخیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، عیسوی سال اور قمری سال، جیسے کہ اسلامک ایئر ہے، اور جو ہے جیسے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جیسے ہی جنوری سے ہمارا سال سٹارٹ ہوتا ہے فوراً سے لوگ اسٹیٹس اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ میں تو بائیکاٹ کر رہی ہوں، میرا سال تو محرم الحرام سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میں کوئی نان مسلم نہیں ہوں جو کہ اس کو سیلیبریٹ کروں، یہ کروں وہ کروں، اس طرح سے کافی ہوتے ہیں نا۔ لیکن دیکھیے کہ سیلیبریشن واقعہ ہی اس کی ناجائز ہے، لیکن کیا ہم جنوری، فیبruary، مارچ، اپریل، مئی، جون جتنی بھی ہیں، کیا ہم ان ڈیز کو فالو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اب دیکھیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سب سے بڑی بات، ہم بینگ اے مسلم ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے، اور میں اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، سب کا نظریہ ایک تھا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور عیسوی سال جو ہے وہ منسوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم اس کو بھی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ عیسوی سال جو ہے وہ بھی میرا ہے اور اسلامک ایئرز وہ بھی میرے ہیں، تمام مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو یہ جو ہیں سال جیسے جنوری، فیبruary، مارچ، یہ بھی اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، تو یہ سال بھی ہمارے ہیں کیونکہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اور اسلامک ایئر سے کیونکہ ہم رمضان المبارک کو کے روزے رکھتے ہیں، اور باقی جیسے محرم الحرام، عاشورہ، ان ڈیز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں جو ہیں ایک قمری، اس کو قمری سال بولا جاتا ہے جو اسلامک ایئرز ہیں، ان کو قمری مہینے، ہم قمری مہینوں کو بھی فالو کرتے ہیں اور ہم عیسوی مہینوں کو بھی فالو کرتے ہیں، اور یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم دونوں جو ہیں ایئرز ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئندہ سے یہ اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ میں اس چیز کو مانتی نہیں، آپ مانتی ہیں، میں بھی مانتی ہوں، آپ بھی مانتی ہیں، اور ہم اس چیز کو ڈیلی اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور یہ دونوں ایئرز عیسوی قمری ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہم کچھ چیزیں ہیں جن کا حساب رکھنا وہ قمری سالوں سے ہی ثابت ہے، اور قمری جو منتھ ہیں ان سے ہی ثابت ہے، جیسے کہ حج جو ہے وہ حج، روزے رمضان المبارک، عیدین، دونوں عیدیں جو ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، کس مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ ادا اسی مہینے میں کریں گے۔ رمضان المبارک کے روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ اسی مہینے میں رکھیں گے۔ عدت، طلاق وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کا شمسی حساب استعمال کرنا شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، لیکن خلاف اولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شریعت کے مطابق قمری طریقے سے ہی ان تمام چیزوں کا حساب رکھا جانا چاہیے۔ اور دوسری جو بات یہاں پر کی گئی ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ پیچھے سے، پچھلی طرف سے، ظہورہا بیک سائڈ سے، پیچھے کی جانب سے آپ گھروں میں آئیں، نیکی تو یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی، جب وہ احرام باندھ لیا کرتے تھے تو وہ گھروں میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ حرام ہے، بلکہ وہ مکان کی پچھلی جانب سے یا تو نقب لگا کے یا سیڑھی لگا کر گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کی تعظیم میں وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو آپ گھر کی پچھلی سائڈ سے داخل ہوتے ہیں یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے آپ لوگ، نیکی تو یہ ہے کہ آپ لوگ حرام کام سے بچیں۔
اور گھروں میں آپ اسی طریقے سے آپ اپنے دروازوں سے داخل ہوتے رہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمانے والا ہے۔ ابھی ہم نے اتنی تھوڑی آیات پڑھی ہیں، ایک پیج کمپلیٹ ہوا ہے اور جسٹ 8 منٹ، کیونکہ ان کی ٹرانسلیشن اور ود جو تفسیر ہے نا کافی زیادہ لینتھی تھی، سو ہم آج کل تھوڑا تھوڑا ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ وقاتلو اور لڑے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقاتلو اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یقاتلون جن سے تم لڑتے ہو، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتا معتدین زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم اور انہیں مارو، حیث جہاں کہیں ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، واخرجوہم اور انہیں نکال دو، من حیث جہاں اخرجوہم انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنہ تاکہ فتنہ اشد زیادہ سنگین ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ تقتلوا تم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فَإِن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فقتلوہم تو تم ان سے لڑو، کذالک اسی طریقے سے جزاء سزا ہے کافرین کافروں کے لیے، فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ کو دارالامن بنایا گیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرے اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کو امن والا شہر بنا دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جیسے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ساتھ میں رجب، یہ 4 مہینے، 3 مہینے تو اکٹھے ہیں جیسے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ ہے رجب کا مہینہ، کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، اگر کسی کی لڑائی ہو جاتی یا کوئی کسی کو قتل بھی پہلے سے کر دیا ہوتا اور ایک دوسرے کا سامنا بھی ہو جاتا، تو یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ ذی القعدہ کی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کی زیارت کو تشریف لائے تھے۔ جب آپ مکہ کے نزدیک پہنچے تو مشرکین جمع ہو کر لڑنے کو تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو روک دیا گیا، آخر اس پر صلح ہوئی، تو تب کہا گیا کہ اگلے برس آ کر عمرہ کریں گے اور 3 روز اطمینان سے مکہ میں رہیں گے، اور اسی طرح جب دوسرے برس ذی القعدہ میں 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ اگر اب بھی وعدہ خلافی کریں گے، لڑنے بھڑنے کو تیار ہو جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اگر وہ تمہاری طرف، آپ کی طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادتی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ولا تعتدوا اور نہ زیادتی کرنا، وقاتلوا اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، آپ نے لڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور کہا گیا کہ آپ نے جو ہے اگر پھر قتال کا یہاں پہ ذکر آ گیا کہ اگر وہ آپ سے قتال کریں، جنگ کریں، تو آپ نے حد سے نہیں بڑھنا، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا تھا، جہاں آپ ان کو پاؤ گے، آپ نے اگر جنگ شروع ہو جائے پھر آپ نے ان کو قتل کر دینا ہے، اور اگر وہ آپ کو نکالنے پر مجبور کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ ہونے کے باوجود کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے کہا کہ یہ حرمت ہٹا دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، ان تمام لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے جو کہ مشرکین ہیں، اور جو لوگ سرکش ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، والفتنہ اشد من القتل اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، فتنہ پھیلا دینا قتل سے زیادہ سنگین ہے، اگر آپ انہیں پاتے ہیں کہیں بھی تو انہیں وہاں نہیں رہنے دینا، ان کو تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال کرنا ہے، فتنہ کا مطلب بھی یہاں پر
لا تعتدو زیادتی نہیں کرنی، اس کے معنی کہ لڑائی کے دوران عورتیں اور بوڑھے اور بچوں کی طرف سے آپ نے زیادتی نہیں کرنی، انہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی، ان کو نہیں مارنا، جو لوگ آپ کے ساتھ لڑیں گے صرف انہیں ہی مارنا ہے. وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے فتنہ، کوئی فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے دین و دین للہ، اللہ کے لیے. فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا پسنا عدوانا، زیادتی کریں، الا سوائے علی الظالمین، جو کہ ظالم ہو گئے ان پر. اور اگر ان سے آپ لڑیں، اور لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ باز آ جائیں اور فتنہ برپا کرنے سے بھی وہ لوگ باز آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے سختی نہیں کرنی اور نہ ہی ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ، والحرمات، اور حرمتیں قصاص بدلہ ہیں، فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے گا، علیکم، تم میں سے، فاعتدوا، تو تم زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثلی، جیسا کہ معتدا، اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر، واتقوا اللہ، اور چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وعلموا، اور جان لیجیے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. اب حرمت والا مہینہ جو کہ ذیقعدہ کا تھا، جس میں عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہیں عمرہ کرنے سے روک لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو اجازت دے دی کہ آپ نے اس حرمت والے مہینے میں بھی آپ نے قتال کر لینا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ بھی، الشہر الحرام، اس ٹائم کو، اس حرمت والے مہینے کو تھوڑے ٹائم کے لیے ختم کر دی گئی ہے اس کی حرمت، لیکن آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی پر زیادہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اور فرمایا کہ آپ نے زیادہ قتال بھی نہیں کرنا، اور فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جو اگر کچھ ٹائم کے لیے، اس کو فتح مکہ کے بعد فرمایا گیا کہ یہ دوبارہ سے حرمت والا بن گیا ہے اور قیامت تک کے لیے حرام رہے گا کہ کوئی اس کے اندر گھاس کو بھی کاٹے، اور اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی شکار پایا جا رہا ہے اس کو بھگا دیا جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں ہتھیار اٹھانا کسی کو بھی حلال نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے. ہاں اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر کبھی حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی کو موقوف کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جب میدان حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں نے قتل کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ میں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک درخت کے تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کا وعدہ لے لیا کہ آپ نے جہاد ان سے کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے، لیکن ابھی کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن آپ ابھی اس میں نہیں جہاد کریں گے.